बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। स्मिया एक 14-15 साल की लड़की अपने सर पर पानी भरा मटके लिए, एक हाथ में कच्चे केले और दूसरे हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लिए अपनी सोच में मगन जा रही थी। धूप की तपिश से स्मिया का दूध जैसा चेहरा सुर्ख पड़ गया और नीली आंखें चुंध आ गई। चलते चलते एक नाले के किनारे वाक़ कुछ झोंपड़ियां हैं, इनमें से एक झोंपड़ी में दाखिल होती है। आपी कैसी हैं आप? अपने सर से पानी का मटका उतारते हुए स्मिया अपनी बहन से पूछती है। इसकी बड़ी बहन गज़ाला है जो कि आधा बदन जल चुकी है, फटे पुराने बिस्तर पर लेटी हुई है। गज़ाला कहती है ठीक है। स्मिया गज़ाला के पास जाकर बैठ जाती है और जड़ियाँ बूटियाँ गज़ाला के बदन पर मलने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है आपी, यहाँ तुम ये इतनी महंगी जड़ी बूटी कहाँ से लाई? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? स्मिया जवाब देती है, बीना के 40 मटके पानी भरा था। इसके घर में शादी है तो पानी भरने वाले की ज़रूरत थी और मुझे आपकी दवाई लेनी थी, 100 पानी भर लिया। क्या तुमने 40 मटके पानी भरा? बीना का घर तो कुएं से इतना दूर है। गज़ाला स्मिया को गले लगा लेती है। आप ही एक बात पूछूं? हाँ पूछो। स्मिया गज़ाला के मरहम लगाते हुए कहती है, आप ही आपके साथ जीजू ने ये सब क्यों किया? वो इतना जुल्म करते हैं, आप फिर भी आप कुछ नहीं कहती। बेटा तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, आज मैं तुम्हें सब बताऊंगी। बेटा ये बांग्लादेश है, यहाँ हम गरीबों का कोई वली नहीं। हमारे यहाँ लड़कियाँ बिकती हैं। बड़े अमीर लोग जो शराफत का चोला ओढ़ कर दुनिया के सामने होते हैं, हकीकत में कुछ नहीं। हकीकत में रंडीबाजी करने के लिए और अपनी हवास पूरी करने के लिए गरीबों की लड़कियां खरीदते हैं। और मुझे इस बात पर हैरत हुई कि माँ बाप बाखुशी अपनी बेटियों को बेच देती हैं। बेचारी मासूम लड़कियां जिनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, जवानी की पहर तक पहुँचते हुए या तो रखेल कहलाती हैं या तो ग़ुलाम। बस मैं रंडा नहीं बनना चाहती थी, थक गई थी मैं। फिर मेरी ज़िंदगी में नदीम आया और हमने भागकर शादी कर ली। मैं सिर्फ नदीम का जुल्म इसलिए सह लेती हूँ, मैं शराफत और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आप ही अम्मी मुझे भी और खालदा को भी बेच देंगी? गज़ाला रोते हुए स्मिया को गले लगा लेती। आप ही जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आपके पास रहूँगी। स्मिया कहती है ठीक है। इतने में नदीम आ जाता है, स्मिया को देखता है और स्मिया को घूरता है। अस्सलाम वालेकुम जीजू। नदीम खुश दिली से कहता है, वालेकुम सलाम, कैसी हो गुड़िया? नदीम का बदला रवैया देखकर गज़ाला हैरान हो जाती है मगर कुछ नहीं कहती। कुछ दिन गुजरते जाते हैं। नदीम का बदला रवैया गज़ाला को हैरान कर रहा था। हर वक्त स्मिया के पीछे पीछे। नदीम के मन की काले करतूत उसे ही पता थे। गज़ाला की तबीयत बेहतर हो जाती। गज़ाला स्मिया से कहती, स्मिया मैं नहाने कुएं जा रही हूँ, तुम घर की सफाई कर दो। नदीम वहीं पर होता है। नदीम कहता है, अरे तुम फिक्र नहीं करो गज़ाला, तुम जाओ। मुस्कुराते हुए नदीम कहता है। गज़ाला को लगता है नदीम को अपनी गलती का एहसास हो गया है। गज़ाला चली जाती है। स्मिया सफाई कर रही होती है। नदीम बाहर से मीठा पान लाता है, इसमें बेहोशी की दवा मिला देता है। स्मिया इधर आओ गुड़िया। जी जीजू आई। स्मिया दौड़ती हुई नदीम के पास आती है। पान खाओगी? नहीं जीजू, आप ही ने बोला था पान नहीं खाना चाहिए। अच्छी लड़कियां पान नहीं खाती। नदीम कहता है कुछ नहीं होता रे, ऐसा खा के तो देखो, मीठा पान है, इतना अच्छा है। तुम नहीं खा रही तो मैं खा लेता हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, खाओगी? स्मिया पान खा लेती है और थोड़ी देर में बेहोश आ जाती है। नदीम मौका का फ़ायदा उठाकर स्मिया के साथ ज़्यादती कर देता है। 2 से 3 दिन तक स्मिया के साथ ऐसा ही होता रहा। गज़ाला जब भी कहीं जाती नदीम ऐसा ही करता। स्मिया बच्ची थी, इस वजह से उसे पता ही नहीं चलता। एक दिन जब गज़ाला वापस आई, वो देखती है स्मिया बिस्तर पर लेटी करहा रही है। गज़ाला दौड़ के स्मिया के पास जाती है। क्या हुआ स्मिया? गज़ाला पूछती, आप ही मुझे दर्द हो रहा है। जब आप बाहर जाती हैं जीजू मुझे पान खिलाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ और जब उठती हूँ तो दर्द होता है। गज़ाला समझ जाती है कि नदीम ने क्या किया। जब नदीम घर वापस आता है तो गज़ाला इसके गर्बान पकड़ कर कहती है, ये तुमने क्या किया ज़ालिम इंसान? बच्ची है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस के हवाले कर दूंगी। नदीम ये सुनता है और भाग जाता है। इसके बाद उन्होंने इस शख्स को कभी नहीं देखा।
غزالہ سمیہ کو لے کر گھر آ جاتی ہے۔ 7 مہینے گزر جاتے ہیں۔ سمیہ 7 مہینے کی حاملہ ہوتی ہے۔ اس کی ماں نے اسے دنیا والوں کی نظر سے چھپا کر گھر میں رکھا ہوتا ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ سمیہ پریگننٹ ہے، ورنہ اسے کوئی نہ خریدتا۔ ایک دن سمیہ گھر پر سو رہی ہوتی، اس کی بہن غزالہ کھیت میں کاشتکاری کرنے گئی ہوتی تاکہ ایک وقت کی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ ساجدہ جو کہ سمیہ اور غزالہ کی ماں ہے، باہر سے حمل ضائع کرنے کی کوئی جڑی بوٹی لے آتی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی سمیہ کو کسی نہ کسی طرح وہ جڑی بوٹی کھلا دی۔ جڑی بوٹی کھانے کے کچھ ہی گھنٹے بعد سمیہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور تھوڑی دیر بعد کا الٹا اثر ہو گیا۔ سمیہ کے بچے سمیت اس کا سارا زنانہ نظام باہر آ گیا۔ 7 مہینے کا زندہ بچہ ساجدہ اور سمیہ کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ سمیہ درد کے مارے چیخ رہی تھی۔ اس صحنہ میں ساجدہ نے سمیہ کا منہ اپنے ہاتھ سے دبا دیا تاکہ اس کی چیخیں گھر سے باہر نہ جا سکیں۔ تھوڑی دیر بعد سمیہ درد کی شدت سے اپنے حواس کھو بیٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ سمیہ کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر ساجدہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنے ہاتھوں سے بچے کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا، پھر اس بچے کو کہیں پھینک کر واپس گھر لوٹ آئی۔ شام کو جب غزالہ گھر آئی تو سمیہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی، اس کا خون بہہ بہہ کر خود ہی رک گیا تھا۔ ساجدہ سمیہ کے پاس کھاٹ پہ بیٹھ کر مزے سے حقہ پی رہی تھی۔ غزالہ کی طرف دیکھ کر بولی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ پیٹ سے ہے تو کون خریدتا اسے، اتنی خوبصورت ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم لگتی۔ وہ تو شکر ہے میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ پیٹ سے ہے۔ غزالہ سمیہ کو دیکھ کر پہلے اپنے حواس کھو چکی تھی، اب اپنی ماں کی ایسی باتیں کرتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور اسے ایک زوردار تھپڑ مار۔ ارے تو کیسی ماں ہے، بے حیا ذلیل عورت، بیٹی ہے تیری، اس کی حالت تو دیکھ، مرنے کی کگار پر ہے اور تجھے ذرا بھی رحم نہیں ہے۔ ارے بہت رنڈیاں دیکھے پر تجھ جیسی نہیں، تجھے ابھی بھی اس کی قیمت کی پڑی ہے، خدا کے قہر سے ڈر۔ ساجدہ غزالہ کی بات سن کر شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، اگر بکی نہیں تو ویسے بھی وہ چھین کر لے جائیں گے۔ اتنے میں سمیہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ سمیہ نے زمین پر لیٹی کن آنکھوں سے سب کو دیکھا اور سن رہی تھی۔ پھر غزالہ نے ہی خود ہمت کی اور صاف صفائی کرنے کے بعد سمیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کافی دنوں تک سمیہ کی طبیعت خراب رہی، لیکن دیسی دواؤں نے اس کی جان بچا لی۔ ان دیسی دوائیوں کے حصول کے لیے بھی غزالہ نے ساتھ والے گاؤں کے پنساری کو اپنی عزت دے کر ان کی قیمت چکائی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اسے اس کا ملال نہیں تھا، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی بہن کی جان بچا لی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے، سمیہ کی خوبصورتی کے چرچے دور دور کے گاؤں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس دوران لکھوں کے ایک بہت بڑے رائس سراج ملک بنگلہ دیش کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ دورہ تو بس ایک بہانہ تھا، اس کا اصل مقصد یہاں عیشی کرنا تھا، کیونکہ اس دورے میں بنگلہ دیش عورتوں کو صرف عیاشی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ انتہائی کم قیمت میں کنواری لڑکیاں میسر آ جاتی تھیں، اس لیے انڈیا اور مغربی پاکستان کے مالدار لوگ اکثر اس سلسلے میں یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس زمانے میں بنگلہ دیشی لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی بہت عام تھی۔ یہاں سے خریدی ہوئی لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ جب ملک سراج کو اپنے گماشتوں کے ذریعے سمیہ کی خوبصورتی کا پتہ چلا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے فوراً اپنے چیلے کو ساجدہ کے پاس بھیج کر بات چلائی کہ رائس صاحب سمیہ کو خریدنا چاہتے ہیں۔ ساجدہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ملک سراج کے گماشتوں نے سمیہ کی قیمت 50,000 روپے لگائی تھی۔ اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، لیکن ساجدہ کو یہ قیمت بھی بہت کم لگ رہی تھی۔ جب ساجد ملک سراج کے گماشتوں سے سمیہ کی قیمت سے متعلق بحث و تکرار کر رہی تھی تو اس دوران سمیہ اور غزالہ نے اس کی باتیں سن لی۔ ساجدہ کے مطابق
سراج کے گماشتے اس کی بیٹی کی قیمت بہت ہی کم لگا رہے تھے، جبکہ اس کے مطابق تو اس کی بیٹی لاکھوں میں ایک اور انمول تھی۔ جب ساجدہ کم قیمت پر اپنی بیٹی فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئی تو ملک سراج کے گماشتے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ اب صاحب خود ہی دیکھ کر تمہاری بیٹی کی قیمت لگائیں گے۔ اب ساجدہ رائس کی آمد کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ آئیں اور اس کی بیٹی کی اچھی قیمت دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ کچھ دن بعد ملکی حالات تھوڑے بگڑ گئے اور رائس کے آنے میں تھوڑی مشکل درپیش آ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا بٹوارا شروع ہونے والا تھا۔ اس دوران بنگلہ دیش میں دنگے فساد پھوٹ پڑے۔ ساجدہ کو تو صرف اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کب رائس آئے اور اس کی بیٹی کی اچھی قیمت لگا کر اسے مالا مال کر دے۔ سب کو ہی معلوم تھا جب کوئی رائس کسی لڑکی کی منہ مانگی قیمت دے کر اسے لے جائیں تو اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ جب سے سمیہ اور غزالہ کو پتہ چلا تھا کہ اب ساجدہ سمیہ کو فروخت کرنے والی ہے، تب سے ہی سمیہ بہت پریشان اور خوفزدہ رہتی تھی۔ غزالہ سمیہ کو گلے لگا کر خوب روتی اور اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہتی کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن انہیں معلوم بھی تھا کہ اگر وہ اسے فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئے تو ملک سراج اسے زبردستی اٹھا لے جائے گا، پھر سمیہ کی قیمت بھی نہیں ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کا بٹوارا ہو جاتا اور بہت سے لوگ ہجرت کر کے مغربی پاکستان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہیں سے معلوم پڑا تھا کہ مغربی پاکستان میں کئی بڑے بڑے کارخانے اور ملیں ہیں جہاں عورتوں کے لیے بھی روزگار کے اچھے مواقع میسر آتے ہیں۔ غزالہ نے بھی پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سمیہ کو کسی نہ کسی طرح مغربی پاکستان بھیج دے گی، پھر شاید وہ وہاں جا کر اس کی بہن کی قسمت بدل جائے اور وہ باقی زندگی آرام و سکون سے گزار سکے، کیونکہ اس وقت مغربی پاکستان کے حالات بنگلہ دیش سے کافی بہتر تھے۔ کچھ دنوں کی دوڑ بھاگ کے بعد غزالہ نے مغربی پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے ایک قافلے کا پتہ لگا لیا۔ وہ لوگ اسی رات پاکستان کے لیے نکلنے والے تھے۔ رات کو غزالہ نے سمیہ کو اپنے 2 سونے کے جھمکے اتار کر دیے اور اس کے 2 جوڑے اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ایک گٹھڑی میں باندھ دیا۔ دونوں کسی بہانے سے گھر سے روانہ ہوئی اور قافلے میں پہنچ گئی۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی قافلے میں غزالہ کی ایک جاننے والی بھی شامل تھی۔ اس نے سمیہ کو کچھ ضروری باتیں سمجھائی اور پھر اس عورت کے حوالے کر دیا۔ غزالہ نے آخری بار اپنی بہن کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی تو پاکستان بھاگ جا ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ ویسے ہی تیرے ساتھ بہت برا ہوا، اب میں مزید تجھے دکھ سہتے نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں بہنیں زاروں کے تار رونے لگی۔ سمیہ کو بھی اپنی بہن غزالہ کی فکر تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی، مگر آپی آپ میرے ساتھ چلو نا، میں آپ کے بغیر اکیلے کیسے رہوں گی؟ تو میری فکر مت کر، میں بھی جلد آ جاؤں گی، بس کسی طریقے سے تو پاکستان کے شہر کراچی میں پہنچ جا، وہاں شاید تیری مدد ہو جائے۔
قافلے میں موجود اس عورت نے غزالہ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، سنا ہے کہ مغربی پاکستان میں مہاجر کیمپ قائم کر کے دیے گئے ہیں جہاں رہائش، خوراک، روزگار کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ پھر غزالہ اسمیہ کو گلے لگا کر سر پر بوسہ دیتی ہے اور اسے پاکستان روانہ کر دیتی ہے۔ اسمیہ کو روانہ کر کے جب غزالہ گھر واپس لوٹ رہی تھی تو اسے اپنے قدم منو وزنی محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بس یہی بات گھوم رہی تھی کہ میری بہن کا کیا بنے گا؟ وہ پاکستان پہنچ جائے، اس سے پہلے ہی کسی درندے کے ہاتھ چڑھ جائے گی تو کہیں پاکستان پہنچنے کے بعد بھی اس کا یہی حشر ہوا جس سے میں اسے بچا رہی ہوں تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہاں تو اس کی غم گساری کے لیے بہن موجود تھی، وہاں اسے کون حوصلہ دے گا اور اس کی کون مدد کرے گا؟ غزالہ نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ، میں مجبور ہوں، تو ہی میری معصوم بہن کی مدد فرما۔ کئی دنوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لوگ بھوکے پیاسے کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ ان زمین پر قدم رکھا تو انہیں لگا کہ بس اب سارے دکھ دور ہو جائیں گے، لیکن یہاں آ کر انہیں معلوم ہوا کہ جیسے سنہری حالات کا سن کر وہ لوگ یہاں آئے تھے، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ کچھ دن تک گھروں سے بچا کچا کھانا مانگ کر گزارا کرتے رہے اور جہاں بھی سر چھپانے کا آسرا ملتا وہاں چادر بچھا کر سو جاتے۔ غزالہ نے اسمیہ کو جس عورت کے حوالے کیا تھا اس کا نام آفتاب بیگم تھا۔ اسمیہ تو بالکل معصوم تھی، اسے زمانے کی اونچ نیچ کی کہاں خبر تھی۔ کتنے دنوں تک آفتاب بیگم نے اسمیہ کو سہارے دیے رکھا اور حواسوں کے بیچاروں سے اس کی حفاظت کرتی رہی۔ آفتاب بیگم اسمیہ کو ہاتھ کا چھلا بنا کر رکھا تھا، وہ ایک پل بھی اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی، ورنہ پتہ نہیں اس کا اس نئے دیش میں کیا بنتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن آفتاب بیگم کو ایک فیکٹری کا پتہ چلا جہاں عورتوں کے لیے ملازمت کے مواقع موجود تھے۔ فیکٹری کی مالکہ ایک نیک دل خاتون تھی جس کا نام سمیرہ نیاز تھا۔ آفتاب بیگم اگلے دن اس فیکٹری پہنچی اور فیکٹری کی مالکن سمیرہ سے ملاقات کی۔ جب اس نے سمیرہ سے اپنے حالات کا ذکر کیا تو سمیرہ نیاز اسے نوکری دینے پر راضی مند ہوگی۔ سمیرہ نے بتایا، میری کوشش ہے کسی بھی طرح بے سہارا عورتوں کی ہر ممکن کوشش کی جا سکے۔ جب تک آپ میرے پاس رہو گی آپ کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ میں یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ آپ لوگوں کو وہی کام کرنا ہوگا جو فیکٹری کی باقی عورتیں کرتی ہیں۔ اس کی تنخواہ 20 روپے ماہوارہ تھی، ساتھ میں رہنے کے لیے کمرہ اور 3 وقت کا کھانا بھی فیکٹری کی طرف سے ملنا تھا۔ اپنا کام ہو جانے کے بعد آفتاب بیگم نے سمیرہ سے اسمیہ کی نوکری کی بات کی تو سمیرہ اسے بھی نوکری دینے پر راضی ہو گئی اور آفتاب بیگم سے کہا، صبح اسمیہ کو لے آنا اور مجھ سے ایک بار ملوا دینا۔ اگلے دن جب آفتاب بیگم اسمیہ کو لے کر فیکٹری پہنچی تو ملازم نے انہیں کمرے میں جانے سے روک دیا اور بتایا، اب تھوڑا انتظار کریں، اندر رومان صاحب آئے ہوئے ہیں۔
اس وقت سمیہ نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ آفتاب بیگم نے محسوس کیا کہ ان کے ارد گرد سے گزرنے والا ہر مرد ایک نظر سمیہ پر ضرور ڈالتا تھا۔ رومان صاحب سمیرہ کی مرحوم دوست کے بیٹے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رومان صاحب کمرے سے باہر نکلا تو اس نے بھی ایک نظر سمیہ پر ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ رومان صاحب کے جانے کے بعد ملازمہ نے انہیں کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ دونوں کمرے میں پہنچی تو سمیرہ میڈم بھی ٹکٹکی باندھ کر سمیہ کو دیکھتی رہ گئی۔ سمیرہ میڈم نے سمیہ کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی اور اسے کہا کہ تم صرف میرے آفس کے ہی کام کرو گی۔ اصل میں سمیرہ میڈم کو اس بات کا ڈر تھا، سمیہ ابھی نوعمر ہے، اوپر سے بلا کی حسین بھی ہے، کہیں کسی مرد ملازم کی نیت اس پر خراب ہو گئی تو خواہ مخواہ کی ٹینشن بن جائے گی۔ یہاں یہ میری نظروں کے سامنے رہے گی تو میں خود اس کا پورا خیال رکھوں گی۔ سمیہ فوراً راضی ہو گئی۔ اسی طرح آفس میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن میڈم نے محسوس کیا کہ سمیہ کافی دنوں سے کچھ پریشان سی رہتی ہے۔ جب سمیرہ میڈم نے اس سے استفسار کیا تو سمیہ ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔ سمیرہ میڈم بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ ان کے محبت بھرے لہجے نے آخر کار سمیہ کو اپنی زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سمیہ نے شروع سے لے کر آخر تک پوری کہانی سمیرہ میڈم کو سنا دی۔ سمیہ نے صرف بچے والی بات ہی میڈم سے چھپائی تھی۔ سمیہ کی کہانی سننے کے بعد اسے تسلی دی اور کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، تم پریشان نہ ہو، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک دن رومان صاحب دوبارہ کسی کام کے سلسلے میں آفس آتے ہیں تو اس وقت سمیرہ میڈم اپنے آفس میں موجود نہیں ہوتی۔ رومان کی نظر سمیہ پر پڑتی ہے جو کہ آفس کی صاف صفائی میں مصروف تھی۔ رومان وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور سمیہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت سمیہ کی جوانی اپنی جون بن پر تھی۔ اونچا قد، بھرا بھرا جسم، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، دودھ جیسا سفید رنگ، لمبے سیاہ بال اور بلا کی معصومیت۔ وہ 17-18 سال کی دوشیزہ کسی افسر سے کم نہیں تھی۔ رومان تو اسے دیکھتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سمیہ کے شب کا نشہ تھوڑا کم ہوا تو رومان صاحب بہانے سے سمیہ سے بات کرنے لگا، لیکن سمیہ نے انہیں سری سا جواب دیا اور کہا کہ سمیرہ میڈم آج نہیں ہیں، وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی ہیں، آپ کل آ جائیں تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ رومان صاحب کمرے سے باہر جاتے جاتے رکے اور مڑ کر ایک گہری نظر سمیہ پر ڈالی جو دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ رومان صاحب کی عمر 28-30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ بھی اچھی شکل و صورت کا پڑھا لکھا نوجوان تھا، کماتا بھی اچھا تھا۔ اگلے دن رومان صاحب دوبارہ واپس آ گئے اور سمیرہ میڈم سے ملاقات کے دوران اس نے پوچھا کہ آنٹی یہ لڑکی کون ہے جو کل آپ کے آفس میں کام کر رہی تھی؟ سمیرہ میڈم نے سمیہ کی پوری کہانی رومان کو سنایا اور کہا بہت ہی شریف بچی ہے، اس کا دھیان میں خود رکھتی ہوں، اس لیے سمیہ کے ذمے صرف اپنے ہی آفس کا کام لگایا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس دن کے بعد تو رومان صاحب نے فیکٹری
میں آنے کا معمول بنا لیا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے فیکٹری پہنچ جاتے۔ جب سمیرہ میڈم ارد گرد موجود نہ ہوتی تو وہ سمیہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہتا اور میڈم سمیرہ کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا۔ جب سمیہ کسی کام کے سلسلے میں میڈم کے آفس آتی تو رومان صاحب کو وہاں دیکھ کر جھنجھلاہٹوں کا شکار ہو جاتی، کیونکہ جب تک وہ آفس میں موجود رہتا اسے رومان صاحب کی نظریں اپنے جسم پر چبھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ سمیرہ میڈم سے رومان صاحب کی شکایت کرے، لیکن پھر وہ سوچتی کہ کہیں سمیرہ میڈم ناراض ہی نہ ہو جائے اور اسے اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویسے بھی رومان صاحب نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کی شکایت لگائی جا سکے، اس لیے سمیہ نے خاموش رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ہاں، مگر وہ رومان صاحب کی طرف سے تھوڑی چوکس ضرور ہو گئی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ جب تک رومان صاحب آفس میں موجود ہیں وہ وہاں نہ جائے، لیکن کچھ دن بعد اس کی یہ کوشش بھی رہ گئی۔ اب وہ رومان صاحب اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آفس کے باہر بھی چکر لگا لیتے تھے۔ سمیہ کا کمرہ سمیرہ میڈم کے آفس کے ساتھ ہی تھا۔ فارغ وقت میں سمیہ کے ذمے سمیرہ میڈم سے ملاقات کے لیے آنے والی خواتین کا استقبال کرنا تھا، یا پھر فیکٹری کی خواتین ملازمین کی طرف سے اگر کوئی ضروری پیغام ہوتا تو سمیہ ہی میڈم تک پہنچایا کرتی تھی۔ چونکہ سمیہ کے کمرے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، اس لیے رومان صاحب بہانے بہانے سے اس کے روم کے سامنے سے گزر جاتے تھے اور اس پر ایک گہری نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ رومان صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ تو ہر وقت سمیہ کو اپنے سامنے بٹھا کر تکتے رہتے۔ اس کہانی کی دوسری قسط آپ کو دوسری ویڈیو میں ملے گی، تب تک آپ دوسری قسط کے لیے انتظار کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے؟ کیا رومان بھی سمیہ کی عزت کا دشمن بن جائے گا؟ کیا سمیہ دوبارہ اپنی بہن سے مل پائے گی؟ تو آپ لوگ انتظار کیجیے دوسری ویڈیو کا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔